हुकूमत ने 6 बिल इतनी अफरा तफरी में क्यों पास की है, उसकी क्या वजह हो सकती है, एक मिस्ट्री है जो आज के वीलाक में पूरी तरह आपके सामने रखी जाएगी। और जनरल आसिम मुनीर साहब को 5 साल मिल गए, क्या वो 5 साल बाद रिटायर हो जाएंगे या फिर एक्सटेंशन का फिर भी इम्कान है, ये भी आपको इसी वीलाक में बताया जाएगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने डिक्लेयर किया है कि ये सिविल मार्शल लॉ है, क्या वाकई ये सिविल मार्शल लॉ है, ये भी आपको इसी वीलाक में पूरी तफसील के साथ बताया जाएगा। और इस सारे सिनेरियो के अंदर अब इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या है, ये भी इसी वीलाक में आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन वीलाक की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। और हमने अगले 15 दिनों में 30,000 नए सब्सक्राइबर्स में इजाफा करना है। मुझे उम्मीद है कि ये मरहला भी हमारा अबूर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, गवर्नमेंट ने कुछ बिल पास करवाए और बहुत ही इमरजेंसी में ये पास करवाए। अंदर ही अंदर बहुत कुछ पक रहा था और गवर्नमेंट खामोश थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गवर्नमेंट करने क्या जा रही है। और आज उन्होंने वो भांडा फोड़ दिया, उन्होंने सेनेट से और कौमी असम्बली से ये बिल्स को पास करवा लिया और बुरी तरह से परेशान हो गई पीटीआई और बाकी सारी अपोजिशन जमातें। ये बिल क्यों इतनी इमरजेंसी में पास हुए, डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब देखिए, 26वीं तरमीम हुई जब, तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मुतमईन थी। गवर्नमेंट का ख्याल ये था कि अब हमने क्योंकि ये इख्तियार ले लिया है कि पहले 3 जजेस में से हम किसी एक को चीफ जस्टिस बना सकते हैं, फिर आइनी बेंच बन सकता है, सारे आइनी केसेस जो आइनी बेंच में शिफ्ट हो जाएंगे, चीफ जस्टिस हमारी मर्जी का आ जाएगा। और उससे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खुश होगी। बड़ी कोशिश की उन्होंने, बड़ी मेहनत की 26वीं तरमीम पास करवाने के लिए। बाकायदा मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरवाजे पे इन्हें माथा तक रगड़ना पड़ा और इतना ज़्यादा पीछे भागे मौलाना के कि मौलाना खुद थक गए और अल्टीमेटली उन्होंने कहा ठीक है जी, कर देते हैं। और उससे पहले गवर्नमेंट ने मौलाना के अपने लोग तोड़ लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तोड़ लिए, कई लोग गायब हो गए, वो अभी तक गायब हैं और गवर्नमेंट के पास हैं वगैरह वगैरह। वो सब कुछ पूरी दुनिया के सामने है। बहरहाल इन्होंने 56 तरमीम थी, उसको कम करके 26 पे आए। 26 में से भी 4 उड़ा दी आखिर में मौलाना ने और 22 रह गई। और 22 करने के बाद भी इन्होंने बहरहाल करवा लिया। उसको करवाने के बाद गवर्नमेंट का ख्याल ये था कि अब हमारा मसला हल हो गया, अब हमारा क्राइसिस नहीं है और हम सेफ़ हो चुके हैं। और 25 अक्टूबर से पहले जब नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना हल्फ लेना था, उससे पहले गवर्नमेंट ने कर लिया और उन्होंने शादियाने बचा लिए। अब उसके अंदर कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में इनका ख्याल था कि जब याही आफरीदी साहब को लिया जाएगा तो याही आफरीदी साहब अब्लाइज्ड होंगे क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस बनना ही नहीं था। और अगर पुराना सिस्टम चलता तो इनकी बारी नहीं आनी थी। और जब वो चीफ जस्टिस बन रहे हैं तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उनके लिए और गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फेवर है उनके लिए, लिहाजा वो हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे साथ होंगे। और उससे पहले जितने फैसले थे उसमें याही आफरीदी साहब ने गवर्नमेंट के मौक़िफ़ को सपोर्ट भी किया। दूसरा उनका ख्याल ये था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब दोनों मुस्ताफ़ी हो जाएंगे क्योंकि सुपरसीड हो गए हैं। जब वो घर चले जाएंगे तो ये 8 जजेस का जो बेंच है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा दे रहा है, जो ग्रुप है, वो टूट जाएगा। जब ग्रुप टूट जाएगा तो उसमें सिर्फ 2-1 जज रह जाएंगे जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी सारे जजेस वो याही आफरीदी साहब के साथ मिल जाएंगे। ठीक है। और फिर जब हम आइनी बेंच बनाएंगे तो उस बेंच के अंदर सारे केस इमरान खान साहब से रिलेटेड, पार्टी से रिलेटेड, सियासत से रिलेटेड, आइन से रिलेटेड, सारे वहाँ पे चले जाएंगे और गवर्नमेंट जो होगी सेफ़ हो जाएगी। लेकिन जो ही 26वीं तरमीम मंजूर हुई और जस्टिस याही आफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने तो 2 वाक़यात हुए। एक तो याही आफरीदी साहब जो थे उन्होंने न्यूट्रल एक स्टांस लिया और वो अदलिया के साथ खड़े हो गए, बजाय इसके कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते। उन्होंने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की और उन्होंने पूरी अदलिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने पूरी अदलिया को जोड़ लिया। वो जो पहले ग्रुपिंग थी वो ग्रुप ख़त्म कर दिया उन्होंने। पहले आपको याद होगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में 2 ग्रुप से और इवन तो 6 जजेस ऐसे भी हैं जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के फुल कोर्ट में भी नहीं गए, उनकी तकरीबात के अंदर शामिल ही नहीं हुए जी। इतनी ज़्यादा उनके अंदर रिफ्ट थी और इख्तलाफात थे उनके अंदर। लेकिन याही आफरीदी साहब का कमाल ये था कि उन्होंने सब कुछ छोड़ लिया, तो अब सारे जजेस इकट्ठे हो गए, मसले को। दूसरा जो उन्होंने कायल कर लिया या वो पहले से कायल हो गए, जैसे मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने कहा हम तो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे और हम तो दरमियान में बैठेंगे इसके अंदर। तीसरा, गवर्नमेंट का ख्याल ये था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे और जब जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे तो 13 के 13 लोग हमारे होंगे या उनमें से अक्सरियत हमारी होगी। अब उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अड़ंगा ये दिया कि उन्होंने अपने 2 मेंबर जो थे उन्होंने उनके नाम भेज दिए और उसके बाद वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए। अब सारी स्कीम जो 26वीं तरमीम की थी वो सारी नाकाम हो गई गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को महसूस ये हुआ कि ये सारी अदलिया इकट्ठी हो गई
جیسے منصور علی شاہ صاحب جیسے یحییٰ آفریدی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جیسے منیب اختر صاحب جو ہیں نا وہ بھی اب اڑے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں ساتھ، وہ بھی استعفیٰ نہیں دے رہے، اور وہ جو 8 کا گروپ ہے وہ ڈیزالو ہو کے اب تقریباً 16-17 کا گروپ بن گیا، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور یہ کسی وقت بھی کو فل کورٹ بلوا کے 26ویں ترمیم کو اڑا سکتے ہیں، اور اس سے گورنمنٹ ذرا تھوڑی سی کمزور ہو گئی۔ اب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا گیا، آج اجلاس ہے، اور جب آج اجلاس ہے تو اس سے پہلے گورنمنٹ گھبرا گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ اپ سیٹ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بس اپ سیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اپ سیٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا 6 رکن ایک سائڈ پہ ہیں، 6 رکن ایک سائڈ پہ ہیں، اور درمیان میں صرف ایک رکن رہ گئے ہیں جس کا نام جسٹس امین الدین ہے۔ تو جسٹس امین الدین جس کی طرف کل آج رخ کریں گے اس طرف پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ بلکہ خدشہ یہ ہے کہ جسٹس امین الدین نے گورنمنٹ کی فیور میں فیصلہ دیا ہے۔ 12 جولائی کے فیصلے میں ان کا وہی ویو تھا جو گورنمنٹ کا ویو تھا، انہوں نے کہا جی مخصوص سیٹیں بنتی نہیں پاکستان تحریک انصاف کی، پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن نہیں لڑا، اس نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن ہی نہیں کروائے، لہٰذا ان کا یہ حق ہی نہیں بنتا، اور جو پرانی پارٹیز ہیں جو قومی اسمبلی کے اندر ہیں ان سب کا حق بنتا ہے انہیں مخصوص سیٹیں دے دی جائیں، اور انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ بھی جاری کر دیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو گورنمنٹ کا خیال یہ تھا کہ جسٹس امین الدین ہمارے ساتھ ہیں، لیکن یہ جو عدلیہ کے اندر تبدیلی آئی اس سے انہیں خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں یہ ان کے ساتھ نہ مل جائے، اور اگر یہ ان کے ساتھ مل گئے تو آج صورتحال خراب ہو جائے گی، یہ پوری سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور کہیں ایسا فیصلہ نہ ہو جائے کہ گڑبڑ ہو جائے۔ مثلا 2-3 فیصلے ہونے، ایک فیصلہ تو یہ ہونا ہے کہ جو آئینی بینچ ہوگا اس کے چیف جسٹس کون ہوں گے، تو خطرہ یہ بھی ہے کہ کہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ان کا سربراہ نہ بنا دیا جائے، ٹھیک ہے، اور جسٹس منیب اختر صاحب کو بھی اس کے اندر شامل نہ کر دیا جائے۔ اب جسٹس منیب اختر صاحب ادھر چلے جاتے ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ان کے ہیڈ بن جاتے ہیں، نقصان یہ ہوگا کہ ججز کمیٹی کے اندر جو ایک نئی ترمیم کی گئی ہے اس کے مطابق اس میں چیف جسٹس ہوں گے، پھر سینئر موسٹ جج ہوں گے، اور اس کے بعد پہلے یہ تھا کہ کسی بھی جج کو تعینات کیا جا سکتا ہے تیسرے ممبر کے طور پہ، لیکن اب اسے آئینی بینچ سے لیا جائے گا۔ تو انہیں خطرہ یہ تھا کہ اگر وہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جاتے ہیں، منیب اختر صاحب آ جاتے ہیں، اور ایک ان میں سے چیف بن جاتا ہے اس کا آئینی بینچ کا، اور دوسرا جو ہے وہ اگر ججز کمیٹی کا حصہ بن جاتا ہے تو ساری اسکیم ہی آؤٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لہٰذا گورنمنٹ پینک کر گئے، اور یہ جو 6 بل پاس ہوئے ہیں اس پینک میں ہوئے ہیں۔ اوکے، گورنمنٹ نے کہا کہ اس اجلاس سے پہلے ہمیں یہ فیصلہ کر دینا چاہیے کہ اگر کوئی صورتحال خراب ہو گئی تو ہم نے اس صورتحال میں سے نکلنا کیسے۔ اوکے، تو آج جسٹس امین الدین کا جو فیصلہ ہے وہ مین فیصلہ ہوگا، وہ کس طرف بیٹھتے ہیں، کس طرف جاتے ہیں، اس سے پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ طے ہوگا۔ بس فرض کر لیں کہ وہ گورنمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں تو عدلیہ بہت زیادہ کمزور ہو جائے گی، اتنی زیادہ کمزور ہو جائے گی جتنی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی تھی نہیں، اب اسے گورنمنٹ ڈرائیو کرے گی۔ اور اگر وہ اپنے ساتھی ججز کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ سب مل کے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے 26ویں ترمیم کو ٹیک اپ کرنا ہے اور ایک فل کورٹ اس کے اوپر ہیئرنگ ہو رہی ہے، یا یہ جو 7 یا 6 بل پاس ہوئے ہیں اس کو بھی ہم نے ٹیک اپ کرنا ہے، تو یہ فل کورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان ان دونوں کو اڑا دے گی، اور اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے نا بیک ٹو دا اسکوائر 1-0، ٹھیک ہے، تو وہاں چلی جائے گی۔ تو اس کے بعد حالات ہو جائیں گے بہت زیادہ خراب۔ تو جسٹس امین الدین کے فیصلے سے سارے آج معاملات سیٹل ہوں گے، یا گورنمنٹ جیتے گی یا پھر جوڈیشری جیتے گی۔ تو اس پینک میں آ کے انہوں نے اس طرح کیا کہ انہوں نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ہیں ان کی تعداد 34 تک کر دے، کہ کسی جگہ پہ بھی اگر انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ادھر 4 لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ خطرہ بن رہے ہیں تو ادھر سے یہ 4 ججز اور ایڈ کرتے ہیں تو بیلنس ہو جائے، اور ادھر سے اگر فرض کریں 8 ججز ہو گئے ہیں تو ادھر سے یہ 8 اور ججز، ادھر سے 17 اکٹھے ہو گئے ہیں تو 17 یہ اپنے ڈال دیں، اور اس سے وہ سارا جو توازن ہے وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوگا۔ تو گورنمنٹ نے اس سے بیسیکلی سیسا بنا دیا کہ جتنا ویٹ ادھر ہوگا اتنا ویٹ ادھر ہوگا، جتنا ویٹ ادھر ہوگا اتنا ادھر ہوگا، تو انہوں نے کر کے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ بیلنس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کا فیصلہ بھی آج ہوگا، اور وہ فیصلہ جسٹس امین الدین صاحب جو ہوں گے ان کے ووٹ سے ہوگا، جس طرف وہ جائیں گے اس سے یہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن گیم بڑی خطرناک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ خطرناک ہو گئی ہے کہ صرف گورنمنٹ کے لیے خطرہ نہیں بڑھ گیا بلکہ جوڈیشری کے لیے بھی خطرہ بڑھ گیا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری سپریم کورٹ آف پاکستانی مستعفی ہو جائے یا ہائی کورٹس کے ججز بھی استعفیٰ دے دیں، اور اگر 150-200 ججز استعفیٰ دے دیتے ہیں تو اتنا بڑا بحران پیدا ہوگا جسے کنٹرول کرنا گورنمنٹ کیا پوری ریاست کے بس کی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، پوری دنیا کے اندر مذاق بنے گا پاکستان کا، جس سے ظاہر ہے گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت افورڈ نہیں کر سکتی، ریاست پاکستان بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔
تو خوفناک ہو گیا کام. اب گورنمنٹ جو ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان بہت کمزور ہو گئی ہے, اب ریاست اس کے ساتھ میلٹ ڈاؤن ہو رہی ہے. اب آنے والے دنوں میں یہ کیسے کنٹرول کیا جائے گا, فرق سمجھ نہیں آ رہی. ویسے ٹھیک ہے, ایک کے بعد دوسرا کرائسس, دوسرے کے بعد تیسرا کرائسس. اب یہ یاد رکھیں کہ یہ جو نومبر کا مہینہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے. اس میں بہت ساری چیزوں نے طے ہونا ہے. گورنمنٹ کی ڈیسٹنی وہ بھی طے ہوگی, عمران خان صاحب کا مقدر اس کا فیصلہ بھی ہوگا, ریاست کے مقدر کا فیصلہ بھی ہو جائے گا, کیونکہ اتنا زیادہ گند پڑ گیا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ اگلے سال تک یہ گند جا سکتا ہے. اس کو پہلے سے پہلے سمیٹنا پڑے گا. اچھا, اس سے پہلے یاد رکھیے گا, یہ اگر گورنمنٹ پینک نہ کرتی تو چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ یہ 2-3 مہینے تو گزارتے ہیں اس طرح. انہوں نے کوئی 26ویں ترمیم کو ٹیک اپ نہیں کرنا تھا, انہوں نے کسی چیز کو نہیں چھیڑنا تھا, انہوں نے معاملات کو کول ڈاؤن کرنا تھا, کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ اگر ہم نے اس وقت کوئی پارٹ پلے کرنے کی کوشش کی تو یہ سارے ہمارے خلاف ہو جائیں گے. انہوں نے کوشش کرنی تھی کہ معاملہ آگے چلتا رہے, اس کو ایک سائڈ پہ فریز کر دیں اور اس وقت کا انتظار کریں جب اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں. جو ہی ان دونوں کی لڑائی ہوگی تو فوری طور پہ ہم یہ فیصلہ کر کے اپنی عزت کو, اپنے وقار کو, اپنے اختیارات کو بحال کر لیں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو گورنمنٹ پینک کر گئی ہے نا, اس سے مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے دل میں اگر کوئی ہمدردی تھی بھی گورنمنٹ کے لیے تو وہ ختم ہو گئی. اب ان کا اگر کوئی ٹلٹ تھا بھی تو میرا نہیں خیال کہ وہ ٹلٹ جو ہے برقرار رہ سکے گا, کیونکہ انہوں نے ان کے ادارے اور ان کی عزت کے اوپر سوال اٹھا دیا ہے. اور اب مجھے ایسا لگتا ہے, اب پتہ نہیں اللہ بہتر کرے, خیال ہے میرا کہ آج سے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے, وہ آج سے میرا خیال ہے اپنے ججز دوستوں کو اور ادارے کو, اپنے ادارے کو سپورٹ کریں. اچھا جوش صاحب, مجھے ایک چیز بتائیے گا, یہ جو 6 بل پاس ہوئے ابڑ دبڑ کے اندر جلدی سب کیا گیا, کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ یہ مولانا فضل الرحمان سے ان کچھ شکوں کو بچایا گیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں وہ مانیں گے نہیں, تو یہ کارڈ چھپا کے رکھے گئے تھے اور اچانک اس طرح سے پاس نہیں؟ اس میں 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ساری چیزیں تھیں, لیکن وجہ یہ بنی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایگری نہیں کیے تھے, اور جب ایگری نہیں کیے تھے تو گورنمنٹ خاموش ہو گیا. اب اس نے سمپل میجارٹی کے ساتھ ان کو بلز کی فارم میں پاس کروا لی ہے. لیکن آئینی ترمیم اگر ہو جاتی تو اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا تھا, 2/3 میجارٹی چاہیے تھی آپ کو. بلز جو ہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ کسی وقت بھی ان کو واپس لے سکتی ہے, کوئی اور گورنمنٹ آ جائے وہ ان کے خلاف کوئی بل پاس کر کے ان سب کو فارغ کر سکتی ہے. تو اس کے اندر یہ ایک فائدہ آپ کو ہوتا ہے کہ انہیں کسی بھی وقت ری شیپ کیا جا سکتا ہے. آئین کے اندر اگر ترمیم ہو جائے تو پھر اسے چھیڑنے کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے ہوتی ہے. یہ قانون بنا ہے, آئین نہیں بنا, یہ قانون بنا ہے بل کی فارم میں, تو اس کو سمپل میجارٹی کے ساتھ تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو گورنمنٹ پہلے یہ چاہتی تھی, وہ جو 56 ترامیم تھی نا اس کے اندر یہ تھا سب کچھ, لیکن وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضد کی وجہ سے نکال دیا گیا, اور اب گورنمنٹ نے بل کی فارم میں اس کو کر لیا. اور یہ بھی بڑی مزیدار بات آپ کو بتاتا چلوں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب ان ترامیم کے اوپر رضامند نہیں ہیں, اور اسی لیے وہ سائن نہیں کرنا چاہتے ان کے اوپر, اور اسی لیے وہ دبئی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا نا میرے پاؤں میں فریکچر ہو گیا, میں یہاں بیٹھا ہوں سارا, اس کی شاید بنیادی وجہ بھی یہ ہو کہ وہ نہیں کرنا چاہتے, ایگری نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں ساری صورتحال سے. تو اب یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ قائم مقام پریزیڈنٹ ہیں, صدر ہیں, تو یہ کام جو ایک مستقل صدر نے کرنا تھا وہ اب قائم مقام پریزیڈنٹ کریں گے. تو گیلانی صاحب فوری طور پہ کر دیں گے, اور اس کے بعد یہ معاملہ جو آگے کھسک جائے گا. صبح تک دیکھیے گا, سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک. ناظرین چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف. اگلی سٹوری ہماری ٹاپ سٹوری ہے, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب جتنے بھی سروسز چیف ہیں, جس میں آرمی چیف بھی آ جائیں گے, نیوی کے بھی آ جائیں گے, جس کے اندر ایئر فورس کے چیف بھی آ جائیں گے, ان کی مدت ملازمت جو پہلے 3 سال ہوا کرتی تھی وہ 5 سال کر دی گئی ہے. لیکن ہمارا کوشچن یہ ہے, کیا یہ 5 سال سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بڑی اندر کی ایک شک ہے جس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے جاوید جوش صاحب. اچھا, ویسے ترامیم جو ہوئی اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ 3 سال کی مدت کو 5 سال کر دیا گیا, اور تینوں سروسز چیف ہے جس کے اندر نیوی ہے, ایئر فورس ہے اور پاک فوج ہے, تینوں ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایکسٹینڈیبل ہے, اس کے اندر اس کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے. وہ اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ان ایکسٹینڈیبل نہیں ہے, روکا نہیں گیا, اسے ایکسٹینڈیبل ہے کہ آپ اسے 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال بلکہ 5 سال تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے, وہ اس کے اندر پروویژن ہے. تو اب 2 قسم کے آرگومنٹس ہیں. ایک آرگومنٹ تو یہ ہے کہ ہر تقریباً 2.5 سال کے بعد پاکستان کے اندر ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے, اور اس بحران کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آرمی چیف ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں. آپ جنرل کینی صاحب کو لے لیں, جنرل کینی صاحب کے جب وہ کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے اپنے دور میں ٹھیک ٹھاک قسم کا یہاں پہ فساد پیدا کر دیا, پھر ان کو ایکسٹینشن مل گئی, پھر معاملات سیٹل ہو گئے, پھر انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے پیپلز پارٹی کو فارغ کر دیا, نون لیگ کی گورنمنٹ آ گئی.
پھر اس کے بعد جنرل راحیل شریف آ گئے. جنرل راحیل شریف ایکسٹینشن چاہ رہے تھے, وہ عمران خان صاحب کو لا کے انہوں نے اسلام آباد میں بٹھا دیا. یہاں پہ وہ عمران خان صاحب 126 دن دھرنا دے کے بیٹھے رہے. اس کا مقصد یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے. میاں نواز شریف نہیں مانے تو اس کے بعد پاناما کیس آ گیا. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ اس کے بعد ڈان لیکس آ گئیں, اور ڈان لیکس کا مقصد بھی یہی تھا. پھر پاناما لیکس آ گئیں. پاناما لیکس کا مقصد بھی یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میاں نواز شریف صاحب جو ان کو رضامند کیا جائے. لیکن میاں نواز شریف صاحب ڈٹے رہے, وہ قائل ہی نہیں ہوئے, راضی نہیں ہوئے. اور بلکہ ایک وقت تو یہ بھی آیا کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے خود پرائم منسٹر کو کہہ دیا اچھا کہ آپ مجھے ایکسٹینشن دے دیں, آپ ایکسٹینشن دے دیں, یہ سارے کیسز ختم ہو جائیں گے. تو میاں نواز شریف صاحب پھر بھی نہیں مانے, تو اس کی وجہ سے پھر ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی, وہ فارغ ہو گئے. اس کے بعد اسی دوران ظاہر جنرل باجوہ صاحب آ گئے, اور جنرل باجوہ صاحب نے پھر اس سارے عمل کو جاری رکھا. انہوں نے عمران خان صاحب کو سپورٹ دیتے رہے. پھر 2018 کے الیکشن ہوئے, پھر عمران خان صاحب آ گئے, اور عمران خان صاحب کی مدد جنرل باجوہ صاحب ایکسٹینشن تک کرتے رہے. اور جب ایکسٹینشن کا وقت آیا تو انہوں نے ڈیل کی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ جناب آپ مجھے ووٹ دیں اور اس کے بعد میں ان سب کو فارغ کر دوں گا. تو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے انکنڈیشنل ان کو سپورٹ دی, اور اس سے پھر وہ ظاہر وہ ہو گئی, ان کی ایکسٹینشن ہو گئی. ایکسٹینشن ہوئی تو عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو ہی ایکسٹینشن ہوئی تھی جنرل باجوہ صاحب کا رویہ بدل گیا تھا. پھر انہوں نے بیلنسنگ ایکٹ کیا, انہوں نے وہ عمران خان صاحب سے اپنے آپ کو فاصلے پر رکھ کے میاں نواز شریف صاحب کے وہ قریب لے گئے اپنے آپ کو, اور اس سے پھر نون لیگ کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہو گئے. پھر اسی طرح عمران خان صاحب فارغ ہو گئے, پھر یہاں پہ عدم اعتماد ہو گئے. اب اس کے بعد یہ جنرل عاصم منیر صاحب آئے ہیں, تو سب کا خیال یہ ہے کہ جو بھی چیف ہوتے ہیں وہ 2-2.5 سال تک تو معاملات ان کے ٹھیک چلتے ہیں, لیکن جب تیسرا سال سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پاکستان کے اندر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کو پش کر کے آرمی چیف ایکسٹینشن لینا چاہتا ہے. تو اب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سارے دکھ سے اپنے آپ کو آزاد کیا جائے تاکہ یہ ایکسٹینشن کا مسئلہ ختم ہو. انہوں نے کہا جی 5 سال مدت کر دیں سیدھے تاکہ یہ بحران پیدا ہی نہ ہو. اور 5 سال کے بعد کیونکہ گورنمنٹ ختم ہو رہی ہوگی, تو اگر ختم ہو رہی ہوگی تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر فرض کریں ختم وہ نہیں ہونا چاہتی تو وہ آرمی چیف کے ساتھ مل کے ان کو 5 سال اور ایکسٹینشن دے کے اپنے آپ کو دوبارہ ری الیکٹ کروا لے گی. ٹھیک ہے, تو یہ استحکام ہوگا. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیونکہ چیف بدلنے سے پالیسیاں بدل جاتی ہیں, اور اس سے پاکستان کے اندر اضطراب آ جاتا ہے اور عدم استحکام آ جاتا ہے. تو جب چیف کے ساتھ 5 سال ہوں گے, ان کی پالیسیاں چلتی رہیں گی, تو پاکستان کے اندر استحکام آ جائے گا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. لیکن اب اس کی ایک دوسری سائڈ بھی ہے. دوسری سائڈ یہ ہے کہ جتنے لیفٹیننٹ جنرلز ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں, اور اس کے لیے بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے, بڑا خوفناک قسم کا کمپٹیشن ہوتا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اگر 32 سال ایک بندے نے نوکری کی ہے تو 32 سال اس نے بہت ویجیلنٹ ہو کے نوکری کی ہے. ٹھیک ہے, ایسی نوکری کی ہے کہ اس کا جو پروفائل ہے اس کے اندر ایک بھی بلیک سپاٹ نہیں ہے, اور اگر بلیک سپاٹ ہوتا تو وہ میجر جنرل سے اوپر نہیں جا سکتا, یا اس تک بھی نہیں پہنچ سکتا. تو ایک آدمی پروفیشنلی بڑا سٹرانگ ہے, ایک آدمی مورلی بڑا سٹرانگ ہے, ایک آدمی کے اندر لیڈرشپ کی ایبلٹی بہت زیادہ ہے, ایک آدمی جس نے ڈیلیور کیا ہمیشہ, تو وہ جا کے لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے. اور جب لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے تو وہ ان میں سے سب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں چیف بنوں. لیکن اب اگر چیف ایکسٹینشن لے لے گا یا چیف کی مدت 5 سال ہو جائے گی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے اس دوران. ٹھیک ہے, اور اب بھی اگر فرض کر لیں کہ ایک چیف جو ہے 5 سال ان کی مدت ہے, تو بہت سارے لیفٹیننٹ جنرل جو ہے نا ٹھیک ہے وہ پہنچ جائیں گے, ان کو امید ہوگی کہ جی ہم چیف بن سکتے ہیں. لیکن اگر اس نے اگلے 5 سال ایکسٹینشن لے لی تو آپ پیچھے سمجھیں کہ ساری چین جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس سے ادارے کے اندر بہت زیادہ کنفیوژن پھیلے گا, اور پھر خدا نخواستہ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ کہیں نیچے سے جو جنرلز ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ یا دوسری اپوزیشن پارٹی کے ساتھ مل کے وہ اپنے چیف کو فارغ کرنا شروع کرتے ہیں, جو بڑا خوفناک ہوگا. اور پاکستان جیسی آرمی جو ہے میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر یہ ہونا چاہیے. تو اب یہ خطرہ یہ بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. تھرڈلی یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہوتا تھا, جو گورنمنٹ ہوتی تھی, اس کے پاس یہی اختیار ہوتا تھا کہ 3 سال بعد اس نے آرمی چیف اپائنٹ کرنا ہوتا تھا. اب اس کے ہاتھ سے یہ بھی نکل گیا. پچھلی حکومت آرمی چیف کو اپائنٹ کرے گی, اس سے اگلی حکومت آ کے پھر اگلے چیف آرمی چیف کو اپائنٹ کرے گی. تو اب وہ گورنمنٹ جو اس کے پاس لیوریج تھی, جس کی وجہ سے چیفز ان کے ساتھ چلتے تھے یا ایک صفحے پہ رہتے تھے, اب میرا خیال ہے وہ صفحہ پھٹ جائے گا, صفحہ نکل جائے گا, اور جو سولین اختیارات ہیں وہ پہلے نہیں ہیں, اب وہ میکسیمم اختیارات جو ہیں وہ فوج کے پاس چلے جائیں گے. تو یہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں یہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. جو میاں شہباز شریف صاحب تو کمپلیٹلی ارریلیونٹ ہو گئے سارے اس کے ساتھ.
ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ کنفیوژن ہے, بہت سارے ایشوز ہیں. ہو سکتا ہے جنرل عاصم منیر صاحب واقعی پاکستان کے لیے بہت اچھے ہوں, لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو اگلے جنرلز آئیں گے وہ بھی اسی طرح سرو کریں گے یا اسی سنسیریٹی کے ساتھ کریں گے. اگر ان کے اندر کوئی گلچ آ گیا تو اس کا تو پورے سسٹم کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب ادارے کے اندر کنسرنز ہوں گے, کنسرن ہوں گے. ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں جی اپنی آخری سٹوری کی طرف. لاسٹ سٹوری ہے ہماری جی. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ملک میں اس وقت سول مارشل لا نافذ ہو چکا ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں جی کہ 90 ڈیز کی جو کسٹڈی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کسی کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے کسٹڈی کے لیے, تو یہ ماشاء اللہ سے کم نہیں ہے, اور انہوں نے شدید کنسرنز ہیں انہیں, اور وہ پریشان بھی ہیں. اب یہ پوچھتے ہیں چوہدری صاحب سے کہ پریشانی حقیقی ہے یا صرف وہ ایک تنقید کر رہے ہیں اور اپوزیشن کر رہے ہیں, اور کیا گورنمنٹ واقعی چوہدری صاحب اپنی قبر کھود چکی ہے؟ اچھا, اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ نیب جو تھا اس کے پاس ایک اختیار تھا کہ وہ کسی بھی شخص کو گرفتار کر کے 90 دن اپنی حراست میں رکھ سکتا تھا, اور کسی جگہ اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی تھی, کوئی عدالت اس کو چھڑا نہیں سکتی تھی. تو گورنمنٹ یہ کرتی تھی عمران خان صاحب کے دور میں کہ کسی بھی شخص کو اٹھانا ہوتا تھا تو نیب کو ایکٹیو کر دیتی تھی. نیب اس کو ایک نوٹس دے کے اس کو بلا کے اور اس کو گرفتار کر کے اپنے حوالات میں رکھ لیتا تھا, یا اسے کیمپ جیل لاہور کے اندر پھینک دیتا تھا, اور وہاں بیچارہ 90 دن پڑا رہتا تھا. 90 دن کے بعد جا کے اس کی ضمانت کا پروسیس چلتا تھا, اور اس میں بھی اس دور میں اپنے ججز کو رضامند کر کے اس کو ایکسٹینشن دے کے 2 سال تک لوگوں کو رکھ لیتے, جس میں خواجہ سعد رفیق ہے, ان کے بھائی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, شاہد خاقان عباسی ہے, مفتاح اسماعیل ہے, میاں شہباز شریف ہے, حمزہ شہباز ہے, خواجہ, بہت سارے جتنے لوگوں کا آپ نام لیں گے, بلکہ میر شکیل الرحمان بھی اس کے اندر شامل ہے, جتنے لوگوں کا بھی آپ نام لیں گے, ایک ایسا فکٹیشیس سا کیس بنایا گیا, 90 دن کے لیے اٹھایا, اور اس کو ایکسٹینڈ کرتے 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 1.5 سال 2 سال تک وہ کھینچ کے لے گئے, کیونکہ 90 دن تو آپ ضمانت اپلائی نہیں کر سکتے یا عدالتیں سنتے نہیں, اور اس کے بعد جب کیس چلنا شروع ہوتا ہے تو 2 سال تو کیس نہیں نبٹتا. تو نیب کے ذریعے اس وقت یہ کیا جاتا تھا. یہ جو گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی, اس نے آتے ہی نیب کے قوانین تبدیل کر دیے, اور اس نے اس کو پہلے 15 دن کیا, اور 15 دن کرنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ بس 15 دن نیب رکھ سکے گی اپنی حراست میں, اور پھر بھی کسی شخص کو گرفتار کرنا ہوگا تو پہلے کیس اسٹیبلش کرنا ہوگا, پھر اس کے بعد کہیں گرفتاری ہوگی. تو انہوں نے ایس او پیز بدل دیے اس کا فرق یہ پڑا, اور اس کا افیکٹ یہ آیا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اٹھانے تھے تو گورنمنٹ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا جس کے ذریعے لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا. نظر نہ عمران خان صاحب گرفتار ہوئے, نہ بشرا بی بی گرفتار ہوئی, نہ باقی لوگ گرفتار ہوئے, اور وہ پروٹیسٹ کرتے رہے وہاں پہ. انہوں نے اس پھر قانون کے اندر تبدیلی کی کہ 30 دن تک جو چیف ہے, چیئرمین ہے نیب کا, وہ گرفتار کر سکتا ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے, لیکن اس کا بھی کوئی خاص فائدہ نہ ہوا. تو گورنمنٹ پھر پچھتاتی رہی کہ ہم نے اس کو کیوں چھیڑا, ہمیں یہ چاہیے تھا کہ اس کو 90 دن ہی رہنے دیتے. اور اس کے بعد جو تقریباً 1.5-2 سال کا جو تجربہ ہے گورنمنٹ کا, وہ یہ ہے کہ کوئی اختیار گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے جس میں لوگوں کو گرفتار کیا جا سکے. اگر گرفتار کرتے بھی ہیں تو فوری طور پہ عدالت ان کو رہا کر دیتی ہے. تو اب یہ جو بلز آئے ہیں اس کے اندر جو گورنمنٹ نے ایک پروویژن رکھی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کسی بھی شخص کو مشکوک ایکٹیویٹی جو ہیں اس کے الزام میں گرفتار کر سکتی ہے, اور 90 دن تک اس کی کوئی ضمانت نہیں ہو سکتی. اس میں تو وکٹمائز بھی ہو سکتا, وکٹمائز بھی ہو سکتا. فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ جو لوگ مسنگ پرسنز ہیں نا, لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, غائب کر دیا جاتا ہے, عدالت جب بلاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. تو اس میں دوہرا عذاب ہوتا ہے خاندان کے اوپر, بندے کے اوپر, سوسائٹی کے اوپر, پارٹی کے اوپر, کہ پتہ نہیں ہمارا بندہ کہاں چلا گیا. کم از کم یہ ختم ہو جائے گا. اب یہ ہوگا کہ جب کسی بندے کو اٹھایا جائے گا تو پتہ سب کو ہوگا کہ وہ حراست میں ہے, اور 90 دن جو ہے نا اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی. اسٹیٹ جو ہے 90 دن اس کو رگڑا لگا سکتی ہے. تو یہ ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگ مسنگ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. نقصان یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو بھی اٹھائیں اور 90 دن آپ اپنی حراست میں رکھیں, الٹا لٹکائیں, سیدھا لٹکائیں, رندہ پھیریں اس کے اوپر, جو شہباز گل صاحب کہتے تھے, اور اسے رضامند کریں کہ بھائی صاحب اب میرا اس پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اسلام ہے, میں جا رہا ہوں. 90 دن بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جس کے ذریعے گورنمنٹ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے. تو یہ سیدھا مارشل لا ہے, ایک سول مارشل لا ہے. ٹھیک ہے. باقی وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام اختیارات جو گورنمنٹ کے پاس تھے وہ سارے اٹھا کے انہوں نے فوج کے حوالے کر دیے. اب فوج بہت تگڑی ہو گئی ہوئی ہے, اور اب سارے فیصلے اسی نے کرنے ہیں. تو سول گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, اور جتنی ایک سول گورنمنٹ ہے اس نے آلموسٹ مارشل لا لگایا ہوا ہے. تو مولانا جو ہے نا وہ بڑے کلیئر ہیں. مجھے لگتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے ان قریب کو تحریک شروع کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے تحریک شروع کی تو گورنمنٹ جو ہے خاصا مشکل میں پڑ جائے گی, کیونکہ مولانا اور پاکستان تحریک انصاف بڑا لیتھل کمبینیشن ہے. اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا چوہدری صاحب, اگر میں یہ کہوں اسی تمام چیزوں کو, سنیریو کو لے کے, کہ گورنمنٹ نے پاکستان میں سیاست کی قبر کھود دی ہے, کیونکہ جو بھی اب اپوزیشن میں آئے گا
اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور جو بھی گورنمنٹ میں ہوگا اس کے لیے جنت ہوگا پاکستان. اب اس نے گورنمنٹ نے یہ کیا کہ اس نے آئین کو ارریلیونٹ کر دیا. اس نے ثابت کر دیا ہے کہ آئین کی کوئی حیثیت نہیں, اس کے اندر جو چاہے آپ ترمیم کر لیں. اس سے پہلے ہمیشہ مارشل لاؤس میں ہوتا تھا, اور جو ڈکٹیٹرز ہوتے تھے وہ کرتے تھے, آئین کا حلیہ وہ بدلتے تھے, وہ بگاڑ دیتے تھے, اس کو ٹھیک کر لیتے تھے, یہ جیسا بھی کرتے تھے. جو ڈیموکریٹس تھے وہ آئین کو نہیں چھیڑتے تو اسے مقدس کتاب سمجھتے تھے, اور جبکہ جو ڈکٹیٹرز تھے وہ کہتے تھے کاغذ کا ٹکڑا پھاڑ دیں, پھینک دیں, کیا فرق پڑتا ہے. بلکہ وہ تو جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا نہیں, کاغذ کا ٹکڑا ہے, آئین کیا فرق پڑتا ہے, اس سے ملک زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جو سیاستدان تھے وہ اس کو بڑا مقدس ڈاکومنٹ سمجھتے تھے. لیکن اب گورنمنٹ نے اس کی اتنی زیادہ بے عزتی کر دی ہے, اتنی بے تقری کر دی ہے کہ یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ کوئی گورنمنٹ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کسی لیول پہ بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ایک میرا خیال ہے ایک ایسی گیم شروع کرتی ہے جو اینڈ لیس ہے. کل کو اگر عمران خان صاحب آتے ہیں تو ان کے پاس بھی یہ اختیار ہے, وہ ہو سکتا ہے پورے قانون کو ہی بدل دے, پورا آئین ہی اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیں. اور اگر کوئی اور تگڑا آدمی آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے جی آج سے میں امیر المومنین ہوں, مجھے امیر المومنین کہلایا جائے یا کہا جائے, تو کوئی ایشو نہیں ہے. پھر تو ظاہر آئین کے اندر ایک پرویژن آپ نے ڈالنی ہے. تو جو بھی ایک حکمران آئے گا امیر المومنین ہوگا, وہ بیعت لیا کرے گا لوگوں سے, اور سب لوگ جو ہیں جھک کے ان کے سامنے سلام کریں گے, اور جو ان کا کہا ہوگا وہ آئین ہوگا, وہ قانون ہوگا, وہی انصاف ہوگا. ہو سکتا ہے بشار الاسد کی طرح پاکستان کے اندر بھی پریزیڈنٹ بھی بشار الاسد ہو, آرمی چیف بھی بشار الاسد ہو, اور اس کے بعد وہ چیف جسٹس بھی بشار الاسد ہو. تو یہ نہ ہو کہ کہیں تینوں عہدے کسی دن اکٹھے ہو کے امیر المومنین کی شکل میں وہ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں, اور اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے. تو یہ میرا خیال ہے آئین تو اس گورنمنٹ نے فارغ ہی کر دیا. پھر جو اخلاقیات ہوتی جس کے اوپر سٹینڈ لیتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی, وہ سٹینڈ لیتی ہوتی تھی, وہ ختم ہو گیا, ان کے اخلاقیات ختم ہو گیا, اصول ختم ہو گئے. اور پاکستان مسلم لیگ نون جو وہ تو بہت زیادہ ووٹ کو عزت دو, اور یہ اس قسم کے نعرے لگایا کرتی تھی. میاں نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بے لچک ہے, وہ لفتے نہیں ہیں. تو اب میاں نواز شریف صاحب ایسے لفے ہیں کہ اب تو ان کا پولیٹیکل وجود ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ جو ان کی انات تھی, جو عزت تھی, وہ ختم ہو گئی آلموسٹ. جو اب ایسا لگتا ہے کہ پارٹی آٹو پہ ہے, جیسے جہازوں کے اوپر, جہازوں میں ہر چیز آٹو پہ جہاز چل رہے ہوتے ہیں نا, تو پارٹی آٹو پہ چل رہی. اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیر و تفریح کر رہے ہیں, مریم نواز صاحب ابھی باہر جائیں گے, پارٹی پتہ نہیں کون چلا رہا ہے, جو کہا جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں. تو وہ مجھے لگتا ہے میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی کرسی پکی کرنے کے لیے, ساکھ صاحب نے اپنی کرسی پکی کرنے کے لیے کہ جناب ہم ہیں نا, ہمیں حکم کیا کریں. میرا خیال ہے انہوں نے اپنی سیاست کو بھی دفن کر لیا ہے, اخلاقیات کو دفن کر لیا, اپنے اصول بھی سارے مار دیے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو آئین ہے اس کو بھی ارریلیونٹ کر دیا. ٹھیک ہے, چوہدری صاحب ہمیں ایک اسپیکٹ اس میں تھوڑا سا اور بھی دیکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی جو احتجاجی سیاست ہے اس نے گورنمنٹ کو, ریاست کو مجبور کر دیا ہے کہ جس طرح وہ ملک کو بار بار بند کر رہے تھے اور روک رہے تھے اور پہیہ چلنے نہیں دے رہے تھے, تو گورنمنٹ اس چیز کے اوپر مجبور ہو گئی کہ انہیں یہ تمام اقدامات کرنے پڑے. اگر حکومت ایک اقدامات نہیں کرتی ہے اور پی ٹی آئی کو بلاک نہیں کرتی ہے تو ملک کا پہیہ نہیں چلنے دے رہا. دیکھو, پہلا قصوروار میاں نواز شریف صاحب ہے. میاں نواز شریف صاحب ہر بار فوج سے لڑتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈی ریل ہو جاتی تھی پاکستان کے اندر جمہوریت. اور یہ جو لیول ہے جس کے اندر عمران خان صاحب لیڈر کے طور پہ مرج ہوئے ہیں, اس کا قصوروار میں میاں نواز شریف صاحب کو سمجھتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب 2014 میں اگر گڑبڑ نہ کرتے تو کبھی عمران خان صاحب کا مرجر نہ ہوتا, اور اگر وہ ایمرج نہ ہوتے تو آج یہ صورتحال مختلف ہوتی. دوسرا, عمران خان صاحب جو ہیں وہ سسٹم کو اس لیول پہ لے آئے ہیں کہ سسٹم ننگا ہو گیا. اس نے کہا جناب آپ کو تو نہیں آنے دیتے, ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے تو ہم کرتے ہیں. وہ کچھ بھی کرنا پڑا تو کر دیں گے. اس میں میرا خیال ہے پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا سارے معاملے, آئینی طور پہ تو بیڑا غرق ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ہو سکتا ہے اسٹیبلٹی آ جائے, لیکن وہ اخلاقیات, جمہوریت, آئین اور قانون وہ فوت ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس پہ ذمہ دار میاں نواز شریف صاحب بھی ہیں اور ساتھ عمران خان صاحب بھی, دونوں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کیا بنے گا. اب وہ میرا خیال ہے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنا دیتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لیڈ کریں, تو پھر عمران خان صاحب کی رہائی کا امکان ہے, کیونکہ مولانا پھر لیڈ کر لیں گے. لیکن اگر عمران خان صاحب ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے اور سیٹلمنٹ نہیں کرتے معاملات میں, یا کوئی بہت بڑی تحریک نہیں چلتی, تو پھر عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے اب باقی زندگی جیل کے اندر ہی رہیں گے. کیونکہ اب جو آرمی چیف ہیں ان کے پاس تین سال نہیں, اب ان کے پاس 5 سال ہیں. پہلے یہ تھا 3 سال ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کا خیال یہ تھا کہ 1.5 سال رہ گیا, اس میں ہمیں ریلیف مل جائے گا. لیکن اب تو 2 سال ایڈ ہو گئے ہیں, تو عمران خان صاحب کہاں سٹینڈ کریں گے. اور ایک اور بھی تھیوری ہے کہ پاکستان کے اندر ہوتا یہی ہے کہ جب اس ٹائپ کی ترامیم ہو جاتی ہیں تو گورنمنٹ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے, اور پھر دوسرا فریق جو اس کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جیسے جنرل باجوہ صاحب کو جنرل باجوہ صاحب نے کی تھی.
ٹھیک ہے. انہوں نے پہلے عمران خان صاحب کو یوز کر لیا ایکسٹینشن کے لیے، جب وہ ہوگی تو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو کہا کہ جی آئیں نیوٹرل کرتے ہیں معاملات کو. ٹھیک. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نیوٹرلائزیشن ہو جائے. اگر نیوٹرلائزیشن ہو گئی تو پھر بھی گورنمنٹ کو بہت زیادہ نقصان ہے. چوہدری صاحب آپ ایک ہی ویلاگ میں ساروں کا طرح نکال دیا، ساری پارٹیوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں آپ. سب ہی ڈر کے بیٹھیں گے جی کہ اب کیا ہونے والا ہے، یا ترامیم کس کے حق میں جائیں گی. آخر میں چلتے ہیں جی اپنے سوال کی طرف. سوال ہے جی خواجہ جیلانی صاحب نے سوال کیا ہے پی آئی کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے وزیر جو تھے چودھری سرور صاحب نے جو بیان دیا تھا پائلٹس کے متعلق کہ ان کے لائسنسز جعلی ہیں، کیا وہ پی آئی اے کی جو آخری کیل ثابت ہوا ہے اس کے وہ غلام سرور خان صاحب نے بیڑا غرق کر دیا اس کا. ویسے اگر کوئی مجرم ہے، قومی مجرم اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے تو غلام سرور خان صاحب ہیں. ان کی ایک غیر ذمہ دارانہ تقریر نے پی آئی اے سول ایویشن پوری کا بیڑا غرق کر دیا تھا. یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں، اور جو ہمارے اسٹیوارڈز ہیں ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، اور ہمارے جہاز جو ان کی مینٹیننس ٹھیک نہیں ہے. اب اس کا پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ جو بڑے ملک ہیں، پورا یورپ ہے، امریکہ ہے، اس نے پی آئی اے کے اوپر سے گزرنے پہ پابندی لگا دی. اور جو ہمارے پائلٹس تھے ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا. اور پائلٹ بڑی بڑی ایئر لائنس کے اندر تھے، مثلا ایمریٹس کے اندر تھے، قطر کے اندر تھے، سنگاپور ایئر لائن کے اندر تھے، کچھ امریکنز ایئر لائن تھی ان کے اندر تھے. وہ سارے پائلٹ ان کا فیوچر ختم ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے انجینئرس تھے سول ایویشنس کے اندر، وہ سارے کے سارے فارغ ہو گئے. اور ان کو جب ان کو کہا گیا کہ پہلے ان کی ڈگریاں چیک ہوں گی، اب ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنی ڈگریاں کنفرم بھی کروا لی، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں نوکریوں پہ بحال نہیں کیا جا سکتا. تو پی آئی اے کو دفن کرنے میں غلام سرور خان نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. اور سول ایویشن اور جو ہمارے پائلٹس ہیں ان کو پوری دنیا میں بدنام کرنے میں بھی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. لیکن آپ عمران خان صاحب کا کمال دیکھیں کہ اس کے باوجود انہوں نے ان کو نہ بلا کے پوچھا، نہ ان کو ہٹایا، نہ ان کو کوئی سزا دی. تو پاکستان کی ٹریجڈی یہی ہے کہ کوئی شخص کسی وقت بھی کھڑا ہو کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، پورا ادارہ تباہ ہو جاتا ہے، لیکن اس شخص کو پوچھا نہیں جاتا. تو اس وقت اگر پی آئی اے کو کوئی مقبرہ بننا چاہیے تو اس کے ساتھ ایک بت بنا دینا چاہیے، اور بت کے وہ بت جو ہوگا وہ غلام سرور خان صاحب کا ہونا چاہیے، اور ساتھ نیچے لکھ دینا چاہیے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے یہ ادارہ یہاں پہ دفن ہے. ٹھیک. ناظرین آپ نے ہمارا آج کا ویلاگ دیکھا. یقیناً آج کے ویلاگ کا ہمارا جو نام ہے وہ ہے طرح نکالنے والا ویلاگ. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.